अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। आज इशारा दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट की इस खूबसूरत इमारत में एक ऐसा तारीख़ी मुकदमा सुना जा रहा है कि जिसमें साइल कोई आम शहरी नहीं बल्कि साइल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं। किसी आम शहरी की जान को ख़तरा नहीं और उसके अहल खाना को, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जान को ख़तरा है, उनके अहल खाना को ख़तरा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने एक ख़त के ज़रिए चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को मुखातब किया और बतौर चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुखातब किया और उनसे पूछा कि अगर हाई कोर्ट या आला अदलिया के जजों को धमकियाँ मिले और खुफिया अहलकार जो हैं उनके अहल खाना को धमकाएँ, उन पर तशद्दुद करें, ब्लैकमेल करें और जजों के घरों से खुफिया कैमरे बरामद हों, तो आला अदलिया के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक उन जजों को क्या करना चाहिए। जी हाँ, यही कुछ ऐसा वाक़या है कि जो 6 जजों ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल एक ख़त के ज़रिए चीफ़ जस्टिस को बताया है और उस ख़त के जो मंदराजात हैं बड़े ही घिनौने, बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक हैं, जिनमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है इन 6 जजों की तरफ से कि पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ख़ास तौर पे ISI का नाम लेके उन्होंने कहा है कि उनकी तरफ से जजों को और जजों के अहल खाना को धमकियाँ मिल रही हैं, उनको धमकाया जा रहा है। एक जज के बरादर निस्बती को अगवा करके उन पे तशद्दुद किया गया, बिजली के करंट लगाए गए, एक वीडियो बनाई गई, दूसरे जज के घर से जो है वो बरामद किए गए खुफिया कैमरे और वीडियोस बरामद की गई जो उन खुफिया कैमरों से रिकॉर्ड की गई थी और इसी तरह के चंद दूसरे वाक़यात भी बयान किए हैं जिसका बतौर एक आला अदलिया के जज कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि उनसे भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज खुद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जो हैं, मुअज़्ज़ज़ जजेस, वो खुद इंसाफ के लिए आज आए हैं और 7 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कर रहे हैं, वो इन 6 जजों के उस ख़त का जायज़ा लेंगे जिस ख़त में ऐसे घिनौने और ऐसे अफसोसनाक जो है वो वाक़यात बयान किए गए हैं। अभी इस 6 जजों के ख़त के ऊपर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने पहले तो एक इंतज़ामी साइट पे फुल कोर्ट बनाई जिसमें ये फ़ैसला हुआ कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, एक इंक्वायरी कमीशन बना और एक साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को मुकर्रर किया गया, मगर जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने कुछ अर्सा पहले ही इनकार कर दिया, माज़रत कर ली और साथ अपने माज़रत के ख़त में ये भी लिखा कि जो 6 जजों ने अपने ख़त में मुतालबा किया है और जो वाक़यात बयान किए हैं उनकी राय में उन मुतालबात और उन वाक़यात की रोशनी में हुकूमत का कायम करदा किसी किस्म का इंक्वायरी कमीशन जो है वो इन मामलात की छानबीन नहीं कर सकता। ये मामला ख़ुद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखना होगा या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को देखना होगा। तो उसके बाद फिर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अब एक 7 रुकनी बेंच बना दिया है, सुओ मोटो नोटिस ले लिया है और 6 जजों के ख़त का जायज़ा लेने के लिए आज तकरीबन चंद घंटे बाद ही ये 7 रुकनी बेंच अपनी कार्रवाई का आगाज़ करेगा। ये पहली बार तारीख़ में ऐसा होने जा रहा है, मगर ये पहली बार नहीं होगा कि पाकिस्तान के खुफिया इदारों के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगेंगे अदलिया के हवाले से और सियासत में मुदाखलत के हवाले से। इससे पहले भी ISI के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला आता रहा है, चाहे वो असगर खान का केस हो, चाहे वो तौहीन अदालत की कार्रवाई जनरल असलम बेग के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो दीगर लापता अफराद के मामलात हों, मगर बज़ाहिर अभी तक खुफिया इदारों के हवाले से हमारी हाई कोर्टें और सुप्रीम कोर्ट बेबस नज़र आती रही हैं। अब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने 7 जजों के इस बेंच के साथ क्या कर पाएंगे और ऐसी कौन सी ठोस जजमेंट दे पाएंगे कि जिसके बाद ये तमाम सिलसिला रुक जाएगा और कम से कम आम शहरी नहीं तो अपने जजों को ही खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत से बचा पाएंगे।
آج کی اسی صورتحال کے اوپر تو ہم بحث کریں گے، مگر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک نیا خطرناک واقعہ ہوا ہے۔ جو ہی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے ایک 7 رکنی بینچ بنایا گیا، تو کل ہی کے دن کچھ لفافے موصول ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام 8 کے 8 ججوں کو، اور ان لفافوں کے اندر سے ایک خطرناک کیمیائی مواد برآمد ہوا۔ یہ باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں پر ایک کیمیائی حملہ تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ایک دہشت گردی کا سنگین حملہ تھا، کیونکہ یہ جو کیمیائی مواد ہے اس کو اینتھریکس کہا جا رہا ہے۔ کم از کم خود چیف جسٹس عامر فاروق نے کمرہ عدالت میں یہ انکشاف کیا کہ یہ اینتھریکس کا کیمیائی مواد تھا، اور یہ وہ کیمیائی مواد تھا جو کہ بائیو ٹیررزم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور 9/11 کے بعد امریکہ میں بھی وائٹ ہاؤس کو بھی اس طرح کا کیمیائی مواد بھیجا گیا، اور امریکہ کے کچھ کانگریس مین کو بھی بھیجا گیا۔ امریکہ میں مختلف دفاتر میں ایسے کیمیائی مواد کے حملوں کے باعث 5 افراد جاں بحق بھی ہو گئے تھے۔ تو اس طرح کا لفافے ملنا اور یہ کیمیائی حملہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ کل کے دن ہوا ہے اور آج سپریم کورٹ میں کارروائی ہو رہی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان تمام معاملات کو کتنی سنجیدگی سے لیتی ہے، اور ایسی کیا ٹھوس کارروائی کرتی ہے کہ جس سے مزید جو ہے ججوں کی زندگیوں کو اور عدلیہ کی آزادی کو تحفظ دیا جا سکے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، سینئر جرنلسٹ راشد حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راشد جو ہیں اس وقت ARY نیوز ٹیلی ویژن کے لیے بھی کام کرتے ہیں، اور پچھلے 25-30 سال سے سپریم کورٹ میں رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ راشد، آپ کے نزدیک جو ہے یہ کیا کرے گے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا 7 رکنی بینچ اور آج کی کارروائی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، کیا ہو رہی ہے؟ جی مطلب صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ کارروائی آج ہونی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ واقعات نئے نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کا دور بے نظیر جس وقت وزیر اعظم تھی، ایسا ہی ایک کیس سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے ہوا تھا، جب ان کے چیمبرز میں پتہ چلا کہ بگنگ ڈیوائس لگی ہوئی ہیں، وہ باقاعدہ مقدمہ چلا تھا۔ ایگزیکٹلی اس کی رپورٹنگ میں ہم نے کی تھی، ہاں، بالکل۔ اور اس میں باقاعدہ فیصلہ آیا تھا، اور بہت سیریس فیصلہ تھا کہ اس کو ایلیگل انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور چیمبرز کی کلیننگ کا آرڈر کیا گیا تھا۔ چیمبرز کی کلیننگ ہوئی، پرانے ڈیوائسز نکالے گئے، نئے لگا دیے گئے۔ اور یہ وہ الزام تھا چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی طرف سے، جس کے نتیجے میں میجر ریٹائرڈ مسعود شریف جو کہ انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ تھے، سویلین انٹیلیجنس بیورو کے، ان کو ہتھکڑیاں بھی لگی تھیں، اور وہ ریٹائرڈ میجر تھے، اور وہ سپریم کورٹ میں ہتھکڑیوں میں آتے تھے۔ اور پھر جو ججمنٹ آئی تھی بے نظیر بھٹو کی حکومت کی برطرفی کی 1996 میں، اس میں اس الزام کو بھی بنیاد بنایا گیا تھا کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے جو ہے ججوں کے، وکلاء کے، سیاستدانوں کے فون ٹیپ کیے تھے۔ اچھا، اب جب آپ نے یہ تفصیل بتائی کہ کتنا سیریس ایکشن ہوا تھا، اتنا سیریس کہ ہتھکڑیوں تک لگ گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی ٹیپنگ کا یا جاسوسی کا یہ سلسلہ رکا نہیں، اور مسلسل جاری، مطلب ٹھیک ہے۔ جس کی اگلا اسٹیپ جو آیا تھا وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا خطاب تھا۔ ان سے یہ غلطی تو ہوئی کہ انہوں نے پبلکلی ایڈریس کر دیا کمپلینٹ کرنے کے بجائے۔ اس غلطی کی انہیں ٹھیک ہے سزا ملی، لیکن اس کیس میں جو غلطی کورٹ سے ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے صرف اپنے آدمی کو سزا دی، دوسری طرف یہ خط تک نہیں لکھا کہ آپ اپنے آدمی کی انکوائری کریں اور ان کے خلاف کوئی انضباطی کارروائی کریں۔ نہ ہی خود کا انکوائری کی، جوڈیشل کونسل نہ ہی خود انکوائری کی، حالانکہ ان کو بھی طلب کیا جانا چاہیے تھا دوسرے فریق کے طور پہ، لیکن چونکہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا معاملہ تھا اس لیے خیر نہیں ہوا۔ اب یہ نیا کیس ہے، نیا اس لیے کہ اب ایک اور شکایت آئی ہے، اور اس میں بھی کورٹ انتہائی سیریسلی اس کی سماعت کرے گی اور بہت ہی دبنگ قسم کا فیصلہ دے گی، لیکن سوال پھر یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ ایک تو آپ نے بتایا کہ یہ تھریٹ آمیز ختم ملیں آرڈر والے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے اگر معاملہ نہ رکا تو شاید یہ ایک اسٹیپ آگے بھی جائیں، جیسے گھروں کے باہر کوئی واقعات ان کے ڈھونڈنا ہو ان کو ڈرانے کے لیے، اور یہ بھی نہ ہوا تو کم از کم مجھے یہ توقع نہیں ہے کہ جاسوسی کا یہ سلسلہ رک جائے گا، ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے موقوف ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ دباؤ جسے ججز دباؤ کہہ رہے ہیں، وہ صرف ایجنسیز کا ہی دباؤ نہیں ہوتا، وہ دباؤ اور بھی بہت سے ہیں ججز پہ ہوتے ہیں جو انہوں نے فیس کرنے ہوتے ہیں، جیسے اپنی پسند ناپسند کا دباؤ، اپنے رشتہ داروں کا دباؤ۔ تو
پاکستان میں تو جو سیاسی فیصلے ہیں وہ بغیر دباؤ کے آج تک ہوئے ہی نہیں. بھٹو سے لے کے نواز شریف سے لے کے اور یہ عمران خان کے جتنے فیصلے ہیں اگر وہ اس کو دباؤ کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں تو وہ جو بالٹیاں بھر بھر کے ضمانتیں دی گئیں, ایڈوانس ضمانتیں دی گئیں, ایف آئی آر کے اندراج پہ پابندی لگائی گئی, وہ پھر کس دباؤ کا نتیجہ؟ بہت زیادہ نا فیصلے سے. اور یہ جو بتا رہا ہوں پاناما کیس میں آتے رہے فیصلے اور جو میں سپریم وہی کورٹ میں بتا رہا ہوں, نواز شریف تک کوئی بھی آزادانہ فیصلہ نہیں ہوا. اور یہ جو فیصلے ہیں عمران خان صاحب کے, یا تو ماضی میں آزادانہ ہوئے ہیں یہ, اور ابھی بھی کل پرسوں ہی انہوں نے 2 فیصلوں میں سزا بھی معطل کی ہے, ضمانتیں بھی دی ہیں, یا یہ بھی دباؤ کا نتیجہ ہے. تو کیسے دیکھیں گے آپ اس کو؟ اب یہ میرا آپ سے سوال ہے. دیکھیں, یہ یقینی طور پہ ایک سیاسی دباؤ بہت سے ججز لیتے بھی ہیں, اور ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی میں تو ججز باقاعدہ صرف ایجنسیوں سے رابطے کی بات نہیں ہے, وہ سیاستدانوں سے بھی رابطے میں رہے. شہباز شریف اور ملک محمد قیوم صاحب جو ہائی کورٹ کے جج ہوتے تھے, آپ کو یاد ہے, وہ ایس ٹی ایس کو ٹیکنا کیس سن رہے تھے, تو وہ جو ٹیلی فون کی گفتگو تھی اس کی آڈیو لیک ہو گئی, جس میں وہ ملک قیوم صاحب پوچھ رہے تھے شہباز شریف صاحب سے, بلکہ میاں صاحب کہتے تھے کہ انہوں نے سزا دینی ہے بے نظیر بھٹو کو. تو یہ تو ماضی میں بھی کام ہوتے رہے, لیکن یہ رک نہیں رہے. تو آج جو 7 ججز ہیں, آج کے دن آپ کے خیال میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ ججز تو میکسیمم یہی کریں گے نا کہ سماعت کے بعد ایک فیصلہ دیں گے اور حکومت کو حکم دیں گے کہ اس سلسلے کو روکا جائے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو شہباز شریف حکومت ہے, اسی شہباز شریف کی حکومت تھی نا جب یہ مبینہ طور پہ یہ خفیہ ادارے ججوں کو ہراساں کر رہے تھے. مئی 2023 کے بھی خط لگے ہوئے ہیں جو چیف جسٹس عامر فاروق کو لکھے گئے تھے, وہ بھی خطوط لکھے گئے ہیں, کوئی ایکشن اس میں نہیں ہوا. بلکہ ایک خط میں تو یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ میری گل ہو گئی ہے وہ ڈی جی سی کے ساتھ, تو آئندہ آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. تو اب یہ جو چیف جسٹس عامر فاروق کا کنڈکٹ ہے, کیا یہ بھی زیر بحث آئے گا, اور کیا یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جا سکتا ہے؟ ہاں, یہ جو ججز کے معاملات ہیں وہ اس کیس میں زیر بحث نہیں آئیں گے. یہ کیس رہے گا اس تھریٹ تک اور جاسوسی تک. اگر کوئی مس کنڈکٹ کا معاملہ پھر گیا, اگر مس کنڈکٹ یہ تب ہوگا جب یہ ججز ثابت نہ کر سکے دباؤ. اگر نہ کر سکے تو اگر وہ مس کنڈکٹ میں چلا گیا تو پھر تو وہاں تو ایس جی سی میں تو یہ ڈسکس ہوگا معاملہ, لیکن اس کورٹ میں مجھے نہیں لگتا کہ ججز کی ذات کے متعلق کوئی بات ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہ جو کل اینتھریکس کا کیمیائی حملہ ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز پہ, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سپریم کورٹ کی توجہ ہٹانے اور بٹانے کی کوشش ہے کہ اصل جو مدعا ہے اس سے توجہ ہٹا کے ججوں کو سیکیورٹی کو لینے کے دینے پڑ جائیں, اور یہ مزید سپریم کورٹ کو بھی ایک میسج ہے اور سپریم کورٹ پہ بھی ایک پریشر ڈالا جا رہا ہے؟ اگلی بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی, یہ سپریم کورٹ پر دباؤ ہے, اور دباؤ دونوں طرف سے. کل فیصلہ ہوا, وکلاء نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ساری کی ساری بارز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں آ کے اس مقدمے کی سماعت کریں گی. ان کا مقصد ان ججز کو دباؤ میں لا کر اپنی پسند کا کوئی فیصلہ لینا ہے, جبکہ دوسری طرف وہ انتراکس کے جو لیٹرز آئے ہیں وہ بھی سپریم کورٹ, ان کو بھی دباؤ ہے کہ یہ بھی پیچھے ہٹ جائیں, اور سپریم کورٹ کو بھی ہے کہ محتاط رہیں. یہ ایک محتاط رہنے کا اگر پیغام ہے, تو آپ کے خیال میں یہ کوئی تیسری قوت بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے, جیسے دشمن ملک کے جاسوس ادارے ہیں, جیسے کالعدم تنظیموں کے دہشت گرد ہیں, وہ بھی یہ کارروائی کر سکتے ہیں غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے اداروں کے بیچ میں؟ میں نے پرسوں اسی ٹاپک پہ ایک ویلاگ کیا تھا. میں نے اس میں یہی کہا تھا کہ ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں نمبر 1 اب کلیم کرتے ہیں, ہوں گے, ہیں بھی, اور ان کی جو نیٹ ورک ہے اس سے پاکستانی تو کوئی محفوظ نہیں ہے, البتہ دہشت گرد محفوظ ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب جس دہشت گرد نے جہاں حملہ کرنا ہوتا ہے بڑی کامیابی سے کر کے چلا جاتا ہے, اور ہم پھر اس عزم کا ادا کرتے ہیں کہ آئندہ اجازت نہیں دیں گے, لیکن وہ اجازت مانگتے ہی نہیں ہے. تو لیکن یہ جو معاملہ ہے ججز کا اور یہ سیاست کا, اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے انٹرنیشنل دہشت گرد جو ہیں, ان کے سٹیکس اور ہیں. نہیں, لیکن وہ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں ایسے اداروں کے بیچ اختلافات کو. میرا نہیں خیال. اچھا, وہ مطلب اتنی اندرونی معاملات میں وہ نہیں آتے. کیونکہ اگر یہ کسی دہشت گرد تنظیم کا کام ہوتا تو کوئی نہ کوئی انفارمیشن تو ابھی تک سامنے آ چکی ہوتی کہ کسی نے کلیم کیا ہوتا, یا جو ہماری ایجنسیوں نے کوئی خبر دی ہوتی کہ فلاں لوگ تھے, فلاں پکڑے گئے ہیں, تو یا یہ پکڑے جانے چاہیے ان چند دنوں کے اندر. سامنے آ چکی ہوتی اور نہیں سامنے آئی. اور یہ جب ہم دیکھ رہے ہیں, جیسے ہم نے مثالیں دی ہیں بھٹو دور سے اب تک کی, کہ یہ اسٹیک ہی ہمارے اندرونی ہے, اور 2 اداروں کی جنگ ہے یا 2 قوتوں کی جنگ ہے, اور جو پہلی قوت ہے جو مسلسل حاوی چلی آ رہی ہے وہ کسی صورت یہ نہیں چاہتی کہ پاور اس کے ہاتھ سے نکلے, جس کا تھریٹ اس عمران خان کی پی ٹی آئی نے ان کو دی ہے. آپ کے خیال میں اگر سپریم کورٹ جو ہے اس کارروائی کو مزید آگے بڑھاتی ہے تو اور الٹیمیٹلی کیا ہو سکتا ہے اس ملک میں؟ نہیں, کچھ وہ تو بہت مشکل ہے اتنا بڑا کچھ پریڈکشن کرنا.
لیکن سپریم کورٹ تو آگے بڑھائے گی اور فیصلہ بھی دے گی، لیکن اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن اس حکومت نے کرنی ہے، تو یہ حکومت ان کے کنٹرول میں آسانی سے قابو کر لیں گے اس کو، تو اور کچھ نہیں ہوگا۔ کیا شہباز شریف کی جو حکومت ہے اور یا جو حکومت تھی مئی 2023 میں جس وقت یہ مبینہ واقعات ہیں، تو کیا شہباز شریف کی حکومت کے اوپر بھی وہ بھی کٹہرے میں کھڑی ہے آج کی اس کارروائی میں؟ ابھی تک تو نہیں کھڑی، ابھی تک تو نہیں کھڑی، نہیں، آج تو پہلا دن ہے نا۔ ہاں نہیں ابھی تک نہیں کھڑی، اس کے باوجود بھی اس پوری سماعت میں حکومت کٹہرے میں نہیں آئے گی۔ مجھے لگتا ہے وہ حکومت کٹہرے میں تب آئے گی جب فیصلہ آ جائے گا اور وہ گورنمنٹ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہی ہوگی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ کانٹیمپٹ میں ان کو بلایا جائے کہ بھئی کیوں عمل درآمد نہیں ہوا، اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ پھر وکلا تحریک ایک شروع ہو جائے، موومنٹ جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں آگے کیا سین ہے، تو حالات کچھ نہیں صحیح نظر آ رہے۔ آپ کے خیال میں چیف جسٹس قاضی فیصلہ کا ایک ایسا تاثر ہے، پرسنالٹی ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے دبنگ جج ہیں، بڑے سخت گیر طبیعت کے مالک ہیں، تو کیا وہ اس کارروائی کو دبنگ انداز میں آگے بڑھا سکیں گے؟ یہ معاملہ بھی لاپتہ افراد کیس کی طرح تاریخوں میں الجھ جائے گا؟ نہیں مجھے توقع ہے کہ یہ چلے گا اور اس پہ فیصلہ آئے گا۔ جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے اس میں، کیونکہ ہم بہت سارے کیسز ایسے سامنے آ جاتے ہیں کہ خود لاپتہ ہوئے اور ادھر چلے گئے جس کی وجہ سے ججز کو بیک فوٹ پہ جانا پڑتا ہے۔ یہاں پہ ایک پریسیڈنٹ موجود ہے ہمارا، وہ سجاد علی شاہ صاحب کا کیس جو ہے منطقی انجام تک پہنچا تھا، یہ بھی پہنچے گا۔ ججز کے پارٹ پہ کوئی کمی نہیں رہے گی، مجھے لگ رہا ہے آگے جا کے مسئلہ بنے گا اس کی امپلیمنٹیشن میں۔ اور جب تک چیف جسٹس ریٹائر ہو چکے ہوں گے، اب یہ نہیں پتہ، نئے آ چکے ہوں گے۔ ایکسٹینشن کی باتیں بھی چل رہی ہیں۔ اچھا، واقعی یہ مطلب آپ بھی سمجھتے ہیں سیریس؟ نہیں سیریس کے لیے تو یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی، لیکن ظاہر مقصود نشستیں اگر مل گئی حکمران اطاعت کو تو 2/3 تو مل جائے گی، تو اور پھر مقصود نشستوں کا فیصلہ بھی سپریم ہو کورٹ سکتا ہے پھر وہ یہ اس قسم کی کوئی ترمیم لے آئیں کہ ججز کی چیف جسٹس کی مدت 3 سال ہے، تو اس طرح ان کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے۔ چلیں، یہ تو ایکسٹینشن کی بات الگ سے کمزور ہے، ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے، جنہوں نے بظاہر بڑی بہادری دکھائی ہے اور یہ تاریخ میں پہلی بار ججوں نے اس طریقے سے تحریری طور پہ شکایت کی ہے، تو کیا وہ ججز خود توہین عدالت کی کارروائی نہیں کر سکتے تھے ایسے افراد کے خلاف؟ اور کیا واقعی ایسے افراد جو ہیں آئیڈینٹیفائیبل تھے کہ جن کے خلاف ہوتی ہے کارروائی؟ ایگزیکٹلی، مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ ججز نے یہ خط لکھ کر اپنی کمزوری اور بے بسی کا اقرار کیا، حالانکہ ہونا ہی یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کا خود ایکشن لیتے، اور جس ٹھیکیدار نے بلڈنگ بنائی ہے، جو چیمبرز مینٹین کرتے ہیں، جو چیمبرز میں جن کا آنا جانا ہے، ان کو بلا کے انکوائری کرتے کہ بھئی یہ ڈیوائسز کب اور کیسے لگیں۔ یہ تو چیف جسٹس عامر فاروق کو تو خط انہوں نے لکھ دیا تھا، یہ کام تو چیف جسٹس عامر فاروق کو کرنا چاہیے تھا، انہوں نے کمزوری دکھائی ہے اور بال سپریم جوڈیشل کونسل کے کورٹ میں بھیجی، اور میرا تو خیال تھا کہ یہ اس کی سپریم جوڈیشل کونسل کا اختیار ہے ہی نہیں اس قسم کے معاملہ لیکن وہ ضابطہ اخلاق کے حوالے سے کوئی رہنمائی بھی چاہ رہے تھے نا، کہ سپریم جوڈیشل کونسل یہ بتایا کہ ضابطہ اخلاق میں کہاں لکھا ہے کہ اگر انہیں ایجنسی کے لوگ ہراساں کرتے ہیں ججوں کو تو وہ کیا کریں؟ کیا وہ تقریر میں بھی نہ بولیں، خط بھی نہ لکھیں، کیا کنٹیمپٹ کریں؟ تو ضابطہ اخلاق کیا کہتا ہے؟ اچھا ہوتا کہ یہ سارے ساتھی جو اپنے اس ساتھی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جسٹس شوکت عزیز کے ساتھ، اور اس وقت یہ مسئلہ حل ہوتا۔ تو خیر وہ اکیلے تھے، اب یہ 6 ہیں، 6 کی ظاہر ہے اسٹرینتھ زیادہ ہے، پاور زیادہ ہے، پریشر زیادہ ہے، تو دیکھتے ہیں چیف جسٹس صاحب کیا اس پہ رائے دیتے ہیں اپنے۔ آپ کی بات درست ہے، ان میں اس وقت کے کچھ ججوں نے شوکت صدیقی کا اس وقت ساتھ نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا، مگر کیا یہ ایک جواز بن سکتا ہے؟ پہلے کہہ رہا ہوں کہ اب پریشر زیادہ ہے، اب 6 ججز ہیں، اب ان پر بھی دباؤ زیادہ ہے۔ آپ کے خیال میں شوکت عزیز صدیقی بھی پینشن و مراعات لے کے سائڈ پہ ہو گئے ہیں، یا ان کو نظرثانی دائر کرنی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ میرے الزامات کی بھی تحقیقات کریں، مجھے صرف پینشن مراعات نہیں چاہیے تھی؟ وہ چونکہ اکیلے تھے اور سب پیچھے ہو گئے تھے اور وہ سزا یافتہ بھی ہو گئے تھے، تب بھی کوئی نہیں بولا، تو انہوں نے پھر یہی مناسب سمجھا کہ بھئی میں باقی قوم کی طرح جیسے سب کمپرومائز کر کے بیٹھے میں بھی سائڈ پہ ہو جاؤں۔ لیکن آپ کے خیال پہ نظر ثانی دائر کرنی چاہیے، الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ اب تو 6 سے وہ 7 ہو جائیں گے اگر وہ یہ نظر ثانی دائر کرتے ہیں تو۔ شوکت صدیقی کا بھی معاملہ آج کی اس کارروائی میں اس کا ریفرنس تو آبویسلی آئے گا، کیونکہ 6 ججوں نے اپنے خط میں بھی شوکت صدیقی کیس کا اور اس کے فیصلے کا حوالہ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پھر پارٹی فریق بننے کی بھی درخواست دیں، اور وہ نہیں دی تو دینی چاہیے۔ وہ تو ویسے ہی فریق ہیں کیونکہ خط میں ان کا ذکر ہے، تو آبویسلی اب اس کو نوٹس تو میرے خیال میں جتنے متعلقہ فریق ہیں آج ان کا بھی تعین ہو جائے گا، نوٹس جانا چاہیے۔ بالکل ہونا چاہیے۔ کن کن کو نوٹس جاری ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ تو پہلے بات تو جو فریق ہے جن کا نام آپ نے بتایا کہ ISI کا نام لے کے انہوں نے کہا وہ پہلے فریق ہیں، انہیں تو ضرور نوٹس ہونا چاہیے۔ سیکنڈلی اٹارنی جنرل کو، اور یہ 2 فریق ہیں فی الحال تو میرے خیال میں۔
اور وزارت دفاع اور وفاقی حکومت آبویسلی ان کے تھرو ہی ہوگا. ان کے تھرو ہی کریں گے سارا. تو آج آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج انتھریکس کے اس تازہ ترین حملے کے بعد آج کی کارروائی جو ہے اس میں کوئی کوئی فرق نہیں پڑے گا, کارروائی اسی طرح جوش و خروش سے ہوگی. جوش و خروش سے ہوگی. چلیں جی, لیٹس سی, کوئی زیادہ دور نہیں, وقت قریب ہے, اور جو ہی کوئی ایسی کارروائی ہوتی ہے تو مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی آپ کو فوری طور پہ اس کی اپڈیٹ بھی دیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.